तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। एक बच्चा बगदादी बच्चा, आज उस पर बोलूंगा। जी सुभान अल्लाह। इन माओं ने भी बहनों ने भी अपने बच्चे जन्म दिए, बच्चे पैदा किए, तो कैसा बच्चा हो सुनो, तवज्जो रखना। जीलानी बच्चा, बगदादी बच्चा, जिनका नाम बड़े पीर रोशन ज़मीर अब्दुल कादिर जीलानी था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 470 हिजरी में पैदा हुए, तकरीबन मेरे नबी से 457 साल के बाद पैदा हुए। ये मादरजात वली थे। वली दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं बोलो? दो तरीके। तवज्जो है ना, जितनी तवज्जो रखो। और मुझे मालूम है तुम सुने बगैर नहीं जाओगे, क्योंकि सबसे पहले भी इन्होंने बुलाया था मुझे जब मैं आया था। तो अल्लाह बरकत फरमाए। बहरहाल, और मैं यहाँ तो कई मरतबा आ चुका हूँ। दो तरीके के, एक वो होता है जो माँ के पेट से ही वली पैदा हो जी, उसको मादरजात वली बोलते हैं। और एक वो होता है जो दुनिया पर आकर के वली बना हो। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। किसी साहिब नजर की वजह से या फिर कसरत इबादत से अल्लाह ताला फजल करम फरमा दे, वलायत से नवाज देता है। सुभान अल्लाह। लेकिन बड़े पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी मादरजात वली है। जब माँ के पेट से पैदा हुए तो वली ही पैदा हुए। इस पे एक दो बातें जरूर कहूंगा, और फिर जितना आगे बढ़ोगे उतना ही मजा आएगा। जो वली होता है उसको सब कुछ पता होता है, उसको मालूम होता है, मगर बड़े पीर रमजान के महीने में और पहली तारीख को पैदा हुए। कौन सी तारीख को? पहली। और रमजान के महीने में, मगर प्यारो जब पैदा हुए तो जब तक सहरी का वक्त रहा दूध पीते थे, और जब सहरी का वक्त खत्म होता था तो इफ्तार तक दूध नहीं पिया करते थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हज़रत। एक दिल का बच्चा, एक दिन का बच्चा, उसे क्या पता था कौन सा महीना है, किस टाइम सहरी खत्म हो रही है और किस वक्त इफ्तार हो रही है? पता क्या? आज तो एक दिन का बच्चा क्या, 40 दिन के चच्चे को भी पता नहीं है। हाँ ठीक है, 40 दिन के चच्चा को भी पता नहीं। आप आराम कर लो। एक दिन का बच्चा क्या, मेरी तरफ तवज्जो, मेरी तरफ बात निकल ना जाए। मैंने कहा था ना मादरजात वली, माँ के पेट से वली। सुनने की बात है। एक दिल के बड़े पीर साहब मगर रोजे की हालत में दूध नहीं पी रहे हैं। अब इन्हें मालूम था, इससे साबित होता है। और दूसरी बात सुनो, एक मर्तबा बच्चे खेल रहे थे। क्या कर रहे थे बोलो? खेल रहे थे। अच्छा, ये पीछे वाले बहुत बोल रहे हैं। ओ पीछे वाले बच्चों, अरे वो अपने मस्त हैं, बोलो मत बेटे। लाल बनियान बोलो मत। हाँ, अब पीछे भाग रहे। मेरी तरफ तवज्जो। बच्चे खेल रहे थे,
ان بچوں کی برابر میں ایک جیلانی بچہ عبد القادر جیلانی وہ بھی جا کر کے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. بچے کھیل رہے ہیں وہ کھڑے. ایک اللہ والا آیا, فقیر آیا, مجذوب آیا, حالات اس کے ایسے ہی تھے, پھٹے ہوئے کپڑے بھی ہوں گے, داڑھی دھول میں سنی ہوئی, تھوک میں سنی ہوئی, نکل کے جا رہے. اس بچے نے, اس اللہ والے نے بچوں کو سلام کیا, السلام علیکم ورحمت اللہ, سلام کیا. سارے بچوں نے جواب دیا. بڑے پیر صاحب نے 2 مرتبہ دیا. کتنی مرتبہ بولو؟ 2 مرتبہ. 2-4 قدم آگے بڑھ ہی تھا وہ سلام کر کے. ان کا جب 2 مرتبہ جواب آیا, ٹپ پیچھے کا کون ہے, کس نے جواب دیا 2 مرتبہ. اب بچے جھوٹ نہیں بولتے ہیں, جھوٹ بھی چچے ہی بولتے ہیں. سب بولے صاحب بابا ہم نے نہیں دیا, ہم نے 1 ہی مرتبہ دیا, ہم نے 1 ہی مرتبہ. جو بڑے پیر صاحب کے برابر میں تھے انہوں نے پکڑوا دیا. بولے انہوں نے دیا 2 مرتبہ, 2 مرتبہ جواب انہوں نے دیا ہے. اگر تم گھر میں کھانا کھاتے ہو, ارے ادھر بول رہے ہو نا, میں ادھر دیکھو, ادھر تھوڑی بول رہا ہوں, ادھر تو وہ بول رہی ہے. اگر گھر میں کھانا کھاتے ہو, کوئی دروازے پہ آواز دے تو تم بچے سے کہہ دے دو جا کہہ دیے گھر میں نہیں ہے, تو وہ بھی آگے کہہ دیتا پاپا کہہ رہے ہیں کہہ دیے گھر میں نہیں ہے, پکڑوا دیتا. لیکن جیسے ہی 2 مرتبہ بڑے پیر نے جواب دیا, جو اللہ والا ہوتا, اللہ والا, اللہ کا ولی ہوتا, اسے سب کچھ معلوم ہوتا. ذرا توجہ دینا. بڑے پیر سے کہا بیٹا تم نے 2 مرتبہ جواب کیوں دیا, کیا تمہیں سلام و جواب کے احکام معلوم نہیں ہے؟ بڑے پیر بولے سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. تو اس بزرگ نے کہا تھا بیٹا 1 ہی مرتبہ سلام کا 1 ہی مرتبہ جواب ہوتا ہے, تم نے 2 مرتبہ کیوں دیا؟ بڑے پیر بولے او اللہ والے یاد کرو, آج سے کچھ سال پہلے جب آپ کے دروازے سے گزر رہے تھے, میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, پیدا نہیں ہوا تھا. بڑے پیر ماں کے پیٹ میں تھے, وہ فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو آپ میرے دروازے سے گزرے تھے, آپ نے سلام کیا تھا, میری ماں نے جواب دیا تھا, میں نے 2 مرتبہ جواب اس لیے دیا, 1 جواب آج کا اور 1 جواب اس دل کا. سبحان اللہ. اللہ یہ ہوتے ولی. وہ بچہ تھا جو حالات جانتا, 1 جواب اس دل کا. ماں کے پیٹ سے سننے والے بچے کا نام عبد القادر جیلانی ہوتا ہے. ماں کے پیٹ میں رہ کر کے جو سن لے اور آواز کے ذریعے پہچان لے, اسی بچے کا نام عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب تھا. سبحان اللہ. اب یہ ہوئے مادر زاد ولی. کون ہوئے بولو؟ بڑے پیر صاحب جب پیدا ہوئے نا تو یہاں گردن پہ میرے نبی کے پاؤں کا نشان تھا. جی سبحان اللہ. لوگوں میں آپس میں باتیں چلتی تھی, یار بڑے پیر صاحب نبی کے زمانے میں نہیں, نبی بڑے پیر کے زمانے میں نہیں, تو پھر نبی کے پاؤں کا نشان کیسے آیا؟ چلو پتھر پہ آیا تو نبی کا پاؤں پتھر پہ رکھا گیا تو نشان آیا, اور اب یہ تو 450 سال کے بعد پیدا ہوئے, مگر کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی تاکہ پوچھ لے. معلوم ہے ہمت کیوں نہیں؟ اس لیے بڑے پیر کو جب جلال آ جاتا تھا تو جلال میں جب تقریر کرتے تھے تو 2-4 لوگ تو ان کی تقریر میں جلال سے مر جایا کرتے تھے.
दो चार लोगों का इंतकाल हो जाता था, अब डर के मारे नहीं जाते थे, यार कहीं मारे ना जाए, डर के मारे नहीं जाते थे। सैयदना शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी बड़े पीर साहब उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे, उनके पास में बैठते उठते थे, बैठते उठते थे, बैठते उठते थे। लोगों ने कहा हुजूर आप ही चलो, आप ही चलो, आप ही कह दियो, आप ही पूछ लो हमारी ये बात। शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी को ढकेल ढकेल के बड़े पीर साहब की खानका में वो कर दिया और खुद बाहर रह गए। अल्लाह अल्लाह, शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी जब पहुंचे तो बड़े पीर मुराकबे में बैठे हुए थे, गर्दन झुकाए हुए थे। शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने सोचा कि जरा गर्दन उठा ले, सर ऊपर को उठाएंगे तो पूछ लूंगा, तभी बात करूंगा। अल्लाह अल्लाह, कुछ देर के बाद बड़े पीर ने जब अपना सर उठाया तो मुस्कुरा करके बोल पड़े। शिहाबुद्दीन को बोलने का मौका नहीं दिया, खुद ही बोले ओ शिहाबुद्दीन, जो पूछने आयो अकेले क्यों आयो? दरवाजे पे जो लोग खड़े हैं उनको बुला करके क्यों नहीं लाते? बेशक, सुभान अल्लाह। अब शिहाबुद्दीन गए, तेजी से बुलाने गए, दरवाजे पे लोग खड़े, बोले चलो सबको बुला रहे। अब तो ये डर गए, बोले यार अल्लाह खैर फरमाए भाई। बड़े पीर साहब जलाल में आगे कहते थे मर जाओ तो मर भी जाते थे, और कहते थे जिंदे हो जाओ तो जिंदे भी हो जाते थे। समझ में आ रही बात? अब एक दूसरे को धकिया, एक दूसरे को, एक दूसरे को, एक दूसरे को, अरे चलो चलो सबको ले आए। बड़े पीर की बारगाह में जब लोग आए, कहा सरकार हम लोगों में ऐसे बात थी। बड़े पीर बोले लोगो सुनो, मेरी गर्दन पर मेरे नाना का निशान कब आया? मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा फजल मुझ पर हुआ। का वो कैसे हुआ? का मेरे नाना मुस्तफा जाल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज को जा रहे थे तो बुराक पे सवार होने के लिए किसी ऊंची चीज पे पांव रखना पड़ता है, फिर बुराक पे सवार होते। अल्लाह अल्लाह, मेरे मौला ने, मेरे परवरदिगार ने उस वक्त मेरी रूह को पुकारा, मेरी रूह को बुलाया, और अल्लाह जो चाहता वो हो जाता है। अल्लाह ने रूह को बुलाया और बुलाने के बाद कहा ओ अब्दुल कादिर की रूह आज अपने नाना से इस्तिफादा हासिल कर ले। बड़े पीर बोले मेरे रब का करम हुआ, मेरी रूह को वहां पे लगाया और मेरी गर्दन पे पांव रखा, बुराक पे सवार हुए। मुझे आवाज आई ओ अब्दुल कादिर, आज तेरे नाना का कदम तेरी गर्दन पर है, और जब तेरा जमाना आएगा तो तेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पर होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहां एक बात बता दूं, इस्लाह की बता दूं। बड़े पीर साहब की माँ वो भी अल्लाह की वलिया थी, उनके बाप हजरत अब्दुल्ला सोमई सालार वो भी अल्लाह के वली थे, फिर उनके बाप, उनके बाप, उनके बाप, उनके बाप, माँ का सिलसिला नसब हजरत इमाम हुसैन से मिलता, सब के सब वली थे। और बड़े पीर साहब के बाप सैयदना अबू सालेह जंगी दोस्त, फिर उनके बाप, उनके बाप, उनके बाप, 11 पीढ़ियों में जाकर के हजरत इमाम हसन से मिलता, वो भी सब के सब वली थे।
تو جب اتنی بڑی اللہ کی ولیہ بڑے پیر کی ماں، تو انہوں نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ بات یہ آتی ہے کانٹے کی تھوڑی، یہ بات اپنے گھروں میں لے کے جانا۔ کیا انہیں معلوم نہیں تھا سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے؟ اتنی بڑی اللہ کی ولی، انہوں نے جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ میری بہن سن لے، اور یہ دو باتیں گھر کو لے کر کے ضرور جائے۔ بڑے پیر کی ماں نے پوری دنیا کی عورتوں کو یہ پیغام دے دیا، او کنیز فاطمہ سنو، عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے، جیسے عورت کا پردہ ہوتا ہے ویسے ہی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ یہ بتا دیا، اے دنیا کی شہزادیوں سنو، مسلمان کی بیٹی وہ ہوتی ہے جو نہ اپنا جسم دکھائے، نہ اپنی آواز کسی غیر مرد کو سنائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ، اب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ میرے نبی نے اتنا تک فرمایا ہے کہ جس لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے تحت ہو جاتی ہے، مطلب اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا بھی جائز نہیں اس کے لیے۔ عورت کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تو سب اجازت لے کے آئی ہوں گی، اندازہ لگاؤ، یہ تو سبھی اجازت لے کے آئی ہوں گی، مگر اتنا ضرور ہے یہ اجازت لے کے آئی ہوں نہ آئی ہوں، مگر تم میں سے کوئی نہ کوئی تو اجازت لے کے ضرور آیا ہوگا۔ تم لوگوں میں سے ضرور کوئی نہ کوئی اجازت لے کے آیا ہوگا۔ اللہ اللہ، سنو، بڑے پیر کی بات چل رہی تھی، ذرا توجہ دو۔ بیچ بیچ میں اگر اصلاح کی بات آتی رہے گی تو کہتا رہوں گا۔ ایک عورت تھی، عورت، اس کے یہاں اس کی بہو کو کوئی بچہ نہیں ہو رہا تھا۔ کیا نہیں ہو رہا تھا بولو؟ کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ تو اس نے کہا کیا کروں کیا کروں کیا کروں۔ اچھا، عورتیں منت ماننے میں بہت آگے ہوتی ہیں۔ منت اگر ماننے پہ آتی ہیں نا تو یہ نہیں دیکھتی ہے جائز ہے ناجائز ہے، مان بیٹھتی ہے، ڈاک دیتے، سمجھے جائز ہے ناجائز ہے۔ 10 بیویوں کی کہانی ایسے سنے گی، ارے وضو بنا کے باقاعدہ یہاں سے دوپٹہ باندھ کے بچوں سے کہیں قرآن کی تلاوت کر دو تب بھی اس کی چرچر شروع ہے۔ نماز پڑھو، میلاد پڑھو، نعت پڑھو، تقریر کرو، سب بولے گی۔ 10 بیویوں کی کہانی میں چپی مار کے بیٹھی رہے گی، اتنی سنبھال کے بیٹھے گی، اور وہ لڈوؤں کو ہاتھ لگانے نہیں دے گی کسی مرد کو بھی۔ دیسی گھی کے ملیدے کو خود ہی کھا رہی ہے۔ لیکن سنا، چاہے وہ کیسی منت ہو، منت ماننے میں آگے ہے۔ ایک بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا تھا، کہا تھا کہ صاحب یہ پوچھو، وہ اس نے مان لیے تھے 16 سیدوں کے روزے۔ تم نے بھی ہو سکتا سنا ہوگا بھی، 16 سیدوں کے روزے یہ منت مان لی۔ اب یار اس کے شوہر کا میرے پاس فون آیا، بولے حضور یہ اور بتا دیں 16 سیدوں کے روزے کون سے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو یہ بتا دے وہ 16 سید ہیں کون سے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، روزہ بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، اور عبادت جو بھی ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مگر بول بیٹھی
تو بڑے پیر کے زمانے کی بات چل رہی تھی، ایک عورت کے یہاں بچے نہیں ہو رہے تھے، بڑے پیر چھوٹے سے تھے، اس نے بھی منت مان لی، بولی اے اللہ میری بہو کے یہاں بچہ ہو جائے تو 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی۔ کتنے ہاتھ کا؟ تم نے دیکھا کبھی 9 ہاتھ کا بکرا؟ اونٹ ہی ہوگا، اونٹ، مگر بول گئی 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی۔ اس نے سوچا گاؤں میں آج تک کسی نے ایسی منت نہیں مانی ہوگی، بڑی والی مانتی ہوں، 9 ہاتھ کا بکرا۔ اللہ نے بھی امید عطا فرما دی۔ اب جیسے ہی اللہ نے امید عطا فرمائی، اب ڈھونڈتی پھر رہی ہے کہ یہ 9 ہاتھ کا بکرا آئے کہاں سے۔ اب کر رہی ہے مولویوں کو پریشان، حضرت یہ بتا دو میں نے 9 ہاتھ کا بکرا مانا تھا۔ مولوی بولے ارے اونٹی مان لیتی، ایک بولے 2 کو جوڑ کے 9 ہاتھ ناپ لیے، بولی نہ کاٹوں گی بھی ایک ہی، وہ بھی 9 ہاتھ کا۔ اور تو میں سب میں اڑ گئی 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا، جی سب جگہ مشہور ہو گئی، ادھر کو جا رہی ہے، کون ہے؟ بولے 9 ہاتھ کے بکرے والی۔ کون ہے 9 ہاتھ کے بکرے والی؟ سب سے مشورہ کر رہی ہے، عورتیں الٹے سیدھے مشورے دے رہی ہیں، دیکھ اگر تو نے منت پوری نہ کری تو کہیں تیرا پوتا بچے یا نہ بچے۔ اور ڈرا دیا انہوں نے۔ بعض عورت ڈراتی ہے، اگر کسی کی طبیعت خراب ہو اس کی عیادت کے لیے جائے گی تو ایسا منہ سکا کے بولے گی تجھے ہو کیا گیا، تو سرخ سفید تھی، تیرا بن کیا گیا، تجھے وہ دوا بھی اثر نہیں کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے۔ بتاؤ بیچاری نے بھی دیکھا ہی کیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کس کے در پہ جائیں گے؟ ایسے جیسے مر گئی ہو، پیچھے کی باتیں بتا رہی ہو کہ اس مرض میں تو فلانی تھی، وہ تو بچی نہیں تھی، جلدی دیکھ بھال کر لے۔ اس سے پوچھو تو اسے تسلی دینے گئی تھی یا گلے پہ پاؤں رکھنے گئی تھی؟ اللہ اللہ، عورتوں نے چڑھا دیا، پیدا ہونے سے پہلے ہی ڈھونڈ لے۔ اب بازاروں میں 9 ہاتھ کا بکرا ڈھونڈا جا رہا مگر نہیں مل پا رہا، ہو تو ملے۔ اللہ اللہ بڑی پریشان، سب میں مشہور ہو گئی، مشکل سے 3 ساڑھے 3 ہاتھ کا بکرا ہاتھ آیا، اس نے وہی باندھ کے ڈال لیا۔ بڑھیا ڈر رہی تھی کہیں پوتا مر نہ جائے، میں نے منت مان لی کیا کروں، ادھر پوتا پیدا ہو گیا اور پیدا ہوتے ہی طبیعت بھی خراب ہو گئی۔ اب تو اور کانپ گئی ہو، 9 ہاتھ کے بکرے کے مارے جا رہے آئی، مدرسے پہنچ گئی، اس مدرسے میں جس میں بڑے پیر بھی پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ چھوٹے سے بچے، قاری صاحب کے خوبصورت بچے تو کتنا اچھا، اور اگر کسی ویسے کئی بچہ ہوتا چور ڈکیت کا، اللہ نہ کرے، اللہ اس کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں پوے کا جوار دیکھتا ہوتا۔ لیکن سنو ذرا توجہ دو، پوتے کی طبیعت خراب، اب بڑھیا تو مچھلی کی طرح تڑپ رہی ہے، میں لگ رہا کیا ہوگا کیا ہوگا، 9 ہاتھ کا بکرا، ادھر سب کہہ رہے ہیں بڑھیا تو نے 9 ہاتھ کا بکرا مانی کیوں لیا، تو نے کچھ اور ہی مان لیتی، کہا میں نے تو سب سے بڑی منت مانی تھی، تو 9 ہاتھ کی۔ اللہ اللہ، اس مدرسے میں پہنچ گئی جہاں بڑے پیر صاحب پڑھتے تھے، استاد سے پوچھا، استاد بولے ایسی منت جب کوئی ہے ہی نہیں تو یہ منت ہی کہاں ہوئی، لیکن بڑھیا کے دل کو تسلی کھول دے، انہوں نے بھی بگا دیا۔ بڑھیا گھر نہیں گئی، ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، بچے پڑھ پڑھ کے جا رہے تھے،
बड़े पीर अल्लाह अल्लाह सीने से सिपारा लगा हुआ छोटे छोटे कदमों से बूढ़ी माँ के पास पहुंच गए। कहने लगे माई क्यों रो रही हो? तवज्जो। कहा माई, चलो मत बोलने दो, इतनी आवाज काफी है। कहा माई क्यों रो रही हो? उसने उठाया, कहा बेटा एक तो मैं पहले से ही परेशान हूं, तू और आ गया। कहा माई बता तो दो, हो सकता है तुम्हारा हल निकल आए। बुढ़िया बोली जा बेटा चला जाओ, बड़े अच्छे अच्छे मुंह मुफ्ती रह गए, तू छोटा सा बच्चा क्या हल करेगा? जा चला जा, मेरे दिल को रुला मत। बड़े पीर बोले माई चला कैसे जाऊं, मजबूरी है, मैं तो उसी खानदान में पैदा हुआ जहां रोते हुए के आंसू पोंछे जाते हैं। सुभान अल्लाह। बुढ़िया ने देखा बच्चा बड़ा खूबसूरत है। कहा बेटा कौन से घर में पैदा हुए हो? कहा सैयदों के घर में। अल्लाह अल्लाह इतना नूरानी चेहरा। कहा बेटा तेरी माँ कितनी अच्छी होगी, तेरी माँ कितनी प्यारी होगी। बड़े पीर बोले, कहने लगे माई बताओ क्या मसला है? का बेटा 9 हाथ का बकरा मान लिया था। बड़े पीर बोले 9 हाथ का बकरा? का क्या करूं जब कह दिया आंसू पहुंचेंगे? तो बड़े पीर बोले माई फिर मिला। का बेटा होता ही नहीं है तो मिलेगा कहां से? बड़े पीर बोले माई मुझे ले चलो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक। बढ़िया कहने लगी बेटा देख मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, पोता भी बीमार है, तबीयत खराब है, पता नहीं बच्चे ना बच्चे। बेटा सही बता मसला हल हो जाएगा या नहीं? इतने अच्छे बच्चे को देखा, इतने यकीन के साथ बच्चा कह रहा। कहा माई चलो। कहा बेटा चल। चल के थोड़ी दूर बोली देख बेटा बेइज्जती मत करा दिए। बड़े बड़े मुफ्ती हार गए। देख बेटा ध्यान रखिए। बड़े पीर बोले माई चलो, तो पूरे मोहल्ले में उड़ गई 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया मुफ्ती साहब को लेके आ रही है, मसला हल होगा। अब जब देखा सब लोग इकट्ठे हो गए, चलो 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया आ गई, बुढ़िया आ गई। सब देख रहे हैं मुफ्ती साहब होंगे तो मोटी पगड़ी होगी, बहुत लंबे तड़ंगे, 2-4 और साथ में। सब कह रहे हैं मुफ्ती साहब कहाँ है? अब बुढ़िया बड़ी चुप। बोले बताओ ना मुफ्ती साहब कहाँ? बुढ़िया बोली ये खड़े हैं। बुढ़िया ने इशारा कर दिया, बोले ये खड़े हैं। सब देख रहे हैं कहाँ? बोले ये खड़े हैं ये, और ऐसे कर लिया। अल्लाह अल्लाह बड़े पीर को देखा, भूल गया बुढ़िया को भी और बकरे को भी। नूरानी चेहरा आला हजरत बोले तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, नूर का। और मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। और मैं
یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد. یہ ہوتی ہے تہذیب. دیکھو اتنا چھوٹا بچہ, اس نے پیسے دی تو ہاتھ چومے. اگر یہ بتائیو کون سے اسے مفتی صاحب نے مدرسے میں پڑھا, یہ گھر کی تربیت ہے, یہ اس کی ماں کے دودھ کا اثر ہے, اس کے باپ کے خون کا اثر ہے, اور تربیت ہے یہ تربیت. کیوں؟ اس کے باپ بھی چومتے ہیں بڑوں کے ہاتھ. کل کو جب یہ لوگ ان کے ہاتھ چومیں گے تو یہ نہیں چومے گا بچہ. بولو اللہ اللہ پیارو, گھر کی تربیت سنبھالو. تھوڑا آگے اور بڑھو. اب نوحات کے بکرے والے مفتی صاحب بڑھیا ولی یہ کھڑے سب دیکھ رہا ہے, اتنا خوبصورت چھوٹا سا پیارا بچہ, اتنا پیارا. اب بڑھیا کہہ رہے بیٹے بدنامی مت کرا دی. بولو بڑھیا کا دل بھی تھوڑا سا تھکڑ پکڑا ہے, مگر چہرے کو دیکھ کر کے خوش ہو رہی ہے کیونکہ نبی کا شہزادہ ہے. سبحان اللہ. اللہ. اب بڑے پیر بولے, چھوٹا سا بچہ بولا, کیا مسئلہ بولا؟ اب بڑھیا بولی ابھی تو بتایا تھا میں نے, کہیں پھسل تو نہیں گئی؟ بولی وہ پیڑ کے نیچے جو تمہاری میری بات ہوئی تھی نا وہی ہے, بتاؤ بتاؤ. بڑے پیر بولے ذرا بتا تو دو. بڑھیا بولی گئے لگ رہا, انہیں تو یہی یاد نہیں رہا, مگر کا بتا تو دو کا بیٹا نوحات کا بکرا مان دیا تھا, پوتا پیدا ہو جائے اللہ دے دے. اللہ نے پوتا تو دے دیا مگر نوحات کا بکرا نہیں ملا, اسی لیے تو یہ معاملہ ہوگا, طبیعت خراب ہے. بڑے پیر بولے بکرا کتنا بڑا ملا؟ کہ 3 یا 3.5 ہاتھ کا ہوگا. بڑے سے بڑا ڈھونڈ لیا مگر کیا کروں نوحات کا نہیں ہو رہا ہے. بڑے پیر بولے بکرا کھول کے میرے پاس لاؤ. سبحان اللہ. بکرا کھول کے لاؤ. تم لوگ سمجھ رہے ہوگا بڑے پیر صاحب پونچھ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے بڑا کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ کھینچ کھینچ کے بڑا کریں گے, مگر مسئلہ کیسے حل کرنا ہے ذرا یہ دیکھو. مدرسے میں پڑھنے والا بچہ تھا وہ بڑے پیر صاحب, یہ بھی مدرسے میں پڑھنے والے. اللہ یار وہ استاد کتنے خوش قسمت ہوں گے, کتنے خوش قسمت استاد ہوں گے جنہوں نے بڑے پیر صاحب کو پڑھایا. حضرت میرے ناظرے کے استاد ہیں, اب تو پردہ فرما گئے. جب میں جاتا تھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو آ جاتے تھے یار, اور مجھے سینے سے لگا لیتے. یہ کہتے تھے کہ باقی تو میں نے کچھ نہیں کیا, وہ جملے بس بولے نہیں جا سکتے مجھ سے. ان کی بیٹی ہے جو نا, بیٹی ہیں آج بھی بالکل یہ کہتی ہیں, اگر کہیں میری کیسٹ بجتی ہو, تقریر ہوتی ہو تو کہ ان کی سید صاحب کی تقریر ہو رہی کہ ہاں یہ تو ہمارے بھائی ہیں. مطلب آج بھی فخر سے ہی کہہ دیتی ہے میرے استاد کی بیٹی. یہ کہہ دی کہ ہاں 5 بیٹی ہیں ان کی, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, ایک ہی بیٹا. اللہ اللہ. بڑے پیر بولے 5 نوحات کا بکرا مانا تھا, بکرا ملا کا نہیں ملا, لاؤ لے کے آؤ. بکرا لائے گیا. بڑے پیر بولے دوبارہ کو تم نے کیا منت مانی تھی؟ اب بڑھیا بولی بیٹا یہ سب مذاق بنانے کو کھڑے ہیں, دیکھ لاج رکھ لیے, لاج. کمائی شرمندہ ہونے نہیں دوں گا, اس نانا کا نواسا ہوں جس نانا کے بارے میں اعلی حضرت بولے لا ورب الغرش جس کو جو ملا ان سے ملا.
بٹتی ہے کونین میں نعمتی رسول اللہ کی۔ اصل میں دعائیں لینے کا طریقہ بتاؤں تمہیں؟ ابھی جن کے ہم نے کھانا کھایا، کیا نام ان کا؟ محمد انیس ہے، ان کے بیٹے کی دستار نہیں ہے، ان کے بیٹے کی دستار نہیں ہے، نہ بیٹی کی ہے، محمد انیس۔ مگر انہوں نے کہا جتنے بھی علماء آئیں گے میرے مدرسے میں، میرے گاؤں کے مدرسے سے جو بچے فارغ ہوئے، جتنے بھی آئیں گے عالم جو آئیں گے، سب کے سب یہیں پہ کھانا کھائیں گے۔ اب یہ حالات اللہ تعالیٰ دل کے جانتا ہے۔ اللہ اللہ جب حافظ قرآن جنت میں جائے گا تو اس بہن کو نہیں بھول سکتا جس نے کھانا کھلایا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت تو ہم نے یہ بھی پڑھی، حضرت مولانا راحت علی صاحب اگر حافظ قرآن تھوڑی دیر کے لیے بھولا تو قرآن سامنے آ جائے گا اور وہ ذکر کرے گا، وہ بتائے گا، بھول گئے اس کو؟ اللہ اللہ کا کیا کہا تم نے؟ بولو کا 9 ہاتھ کا بکرا۔ اچھا بڑے پیر بولے تمہارے پوتا ہو گیا؟ کہاں بیٹا ہو گیا، 2-3 دن کا، طبیعت خراب ہے۔ اچھا بڑھیاں تھوڑی پوتوں پہ مرتی بھی زیادہ ہیں، پوتیوں پہ کم۔ پوتے اور پوتی اگر لڑ جائیں نا تو کہ چل ہٹ ادھر کو ہٹ، اور پوتے سے کہیں گے لے۔ میں بھی تو سماج میں ہی رہتا ہوں نا، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اسے مجھے کیا پتہ نہیں؟ اگر کہے تو یہ موٹی کھاتی رہتی ہے، اسے کھانے نہیں، بیچاری دبلی بھی ہے نا تب بھی کہ موٹی کھاتی رہتی ہے، پوتی کو چل بٹ لے اس کو دے دے۔ اور اگر زیادہ رونے لگی نا تو منہ پھاڑتی رہتی ہے، تھوڑا سا توڑا اور دے دیا، چل چل، اور باقی سب پوتے کو جا۔ یہ دادیوں کی عادت ہوتی ہے۔ اللہ اللہ سنو ذرا سنو، کا پوتا پیدا ہوگا، 9 ہاتھ کا بکرا کاٹیں گے۔ بڑے پیر بولے ذرا اس پوتے کو میرے پاس لے آؤ۔ سارے لوگ دیکھ رہے، چھوٹے سے مفتی صاحب جواب دے دیں گے، مگر انہیں کیا پتا تھا یہ اس دادا علی کے پوتے ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا الا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ اس دادا کے پوتے ہیں۔ اللہ اللہ بچے کو لایا گیا، بڑے پیر نے گود میں لیا، کہ دوبارہ بولو تم نے کیا ملت مانی تھی؟ کہ یہ کہا تھا 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی۔ بڑے پیر نے اس پوتے کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دیا کہ لو یہ بھی تو ہاتھ ہی ہے، ذرا اس پوتے کے ہاتھ سے ناپ دو۔ جب وہ بکرا پوتے کے ہاتھ سے ناپا گیا تو پورا 9 ہاتھ کا بیٹھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ میرا نام ہی اتنا لمبا ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے۔ میں آ جاؤں بھائی، تھوڑا اور بولوں۔ تو ہوا یہ، ایک پیر صاحب تھے نا، تو آداب و القاب بولتے ہیں، پیر طریقت، رہبر شریعت، سمجھے، عالم نبیل، فاضل جلیل، اور یوں اور تو تمام جب تک سانس ٹوٹ جا۔ تو انہیں کہیں جانا تھا، ٹرین میں ٹکٹ نہیں مل رہا تھا، تو ایک آدمی کے ٹی ٹی سے تعلقات تھے، ہوتے ہی وہ تھوڑے بات والے تھے، انہوں نے کہا چلو ہم ٹکٹ دلوا دیں گے۔ ٹی ٹی بولا چلو دیکھو ایک کا جگاڑ میں کر دوں۔ بولے یار ہمارے پیر صاحب ہیں یار، بہت نیک آدمی، ان کا ضرور جگاڑ۔ بولے کر دوں گا۔ بولے لکھواؤ، تو بولے پیر طریقت، لکھا پیر طریقت، رہبر شریعت۔
رہبر ارشد عالی جناب محترم ہمدرد قوم و ملت ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. ایک سیٹ کی بات ہوئی ہے. تم تو پوری ٹرین کی سیٹیں لکھوا رہے ہو. بولے بھی نام آئے کہاں؟ بولے یہ کیا تھا؟ تب وہی برا نہیں، ایک محبت کی بات. نامی جب میرا لمبا سانس ٹوٹ گئی بیچارے کو کیا کریں، سمجھے. اب پرانے آج کل ہم لوگوں کو دیسی گھی بھی کھانے نہیں مل رہا. ماشاءاللہ جن کے یہاں پروگرام، جن کے یہاں کھانے کا تھا، ان کے یہاں تو دودھ کی فیکٹری ہے. اللہ اللہ کا اس پوتے کے ہاتھ سے ناپ دو. جب ناپا گیا تو پورا بیٹھ گیا 9 ہاتھ کا. یہ ہے بڑے پیر. دوسرے دن کو بڑے پیر صاحب سپارہ ہاتھ میں لگا کے ماں امی جان امی جان. بچہ ماں بولی کیا ہو گیا میرے بیٹے کو؟ جلدی کھڑی. ہاں میرے لال. آتے ہی چپٹ گئے کہ ماں حاجی لوگ حج کو جا رہے ہیں، میں بھی چلا جاؤں. چھوٹا بچہ کتنی پیاری باتیں کر رہا. کہ ماں حاجی لوگ حج کو جا رہے ہیں، میں بھی چلا جاؤں. کہا میرے لال اب کیسے بولو؟ اس وقت پیدل قافلہ بنا بنا کے جاتے تھے، ادھر سے سوکھے کا راستہ. کہا ماں حاجی لوگ حج کو جا رہے ہیں، میں بھی کیوں بیٹے کیا کرو گے؟ او بچوں، او بیٹا دیکھو انہیں دنیا سے کوئی خیر و خبر ہے کیا؟ کہا ہاں بیٹا نہیں. اب سنو. کہا بیٹا کیوں؟ کہا نانا کے روزے کا دیدار کروں گا، اللہ کے گھر کا طواف کروں گا. کہا نہیں بیٹا ابھی تمہاری عمر پڑھنے کی ہے، حج کو جانے کی نہیں. ایک مرتبہ بھی ضد نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ نہیں ماں نہیں. کہا ٹھیک ہے ماں. سپارہ رکھا. کہا ماں دروازے پہ کھڑا ہو کے دیکھ لوں؟ کہا جاؤ میرے لال. اللہ دروازے پہ کھڑا ہو کر کے جیلانی بچہ دیکھ رہا، اور ماں اندر سے بچے کو دیکھ رہی ہے، بچہ حاجیوں کو دیکھ رہا. سبحان اللہ. ماں کی ممتا پھڑا کٹی پیار بول اٹھا. دیکھ رہے یہ ان کو حاجیوں کو، ماں بیٹے کو دیکھتے دیکھتے ماں کے دل میں پیار برسنے لگا. ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا فرما دی، اے اللہ میرے بیٹے کی حالات تو دیکھ لے میرے مولا. تو میرے بیٹے کو اپنے گھر کا طواف کرا دینا. اتنا ہی مال دعا کی تھی، باب اجابت سے ٹکرا جاتی ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے. اور جیسے ہی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ 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 نے ایک ہوا چلا دی. بڑے پیر کی آنکھوں میں ہوا پڑی. بڑے پیر نے آنکھیں بند کر کے ہاتھوں سے ملی، اور ملنے کے بعد جب آنکھیں کھول کے دیکھا تو حاجی دکھائی نہیں دے رہے تھے، بلکہ گھر کے دروازے پر خانہ کعبہ دکھائی دے رہا تھا. اب پھر اعلی حضرت بولے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. پیار سے بولو سبحان اللہ. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. بولو یا غوث المدد. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا. سبحان وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. بولو یا غوث المدد. سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اور اولیاء
جلتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، وہ ہے تلوا تیرا، کیا تب جس پہ حمایت کا ہو پر جا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ۔ بڑے پیر سے محبت کرتے ہو؟ جی محبت کرتے ہو؟ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے اگر ہاتھ اٹھاؤ گے تو یا اٹھا سکتے ہو؟ ارے محبت میں اٹھا دو۔ اب ہاتھ اٹھا کے بولو یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ واقعی اگر تم محبت کرتے ہو سچی محبت تو پیارو نبی کے غلام بن جاؤ اور بڑے پیر کے پکے سچے عاشق بن جاؤ۔ بے شک۔ مگر ہمارے یہاں پر تھوڑی کمی رہتی ہے، تھوڑی اصلاح کی طرف بھی آ جاؤں میں، اب کمی رہتی ہے۔ وہ کمی کیا رہتی ہے وہ سن لو۔ جلسے میں تو آتے ہیں مگر یہاں سے نصیحت کی باتیں لے کر کے نہیں جاتے۔ کوئی بندہ ایسا ہے، میری بہن ہے، او بچی ہو خاموش، کوئی بندہ ایسا ہے، میری بہنیں بیٹھی ہیں، جملہ تھوڑا سا ہلکا کر کے بولوں گا سمجھ لینا۔ کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، کوئی کر سکتا کیا؟ میرا اشارہ سمجھ گئے؟ مطلب سمجھ گئے نا؟ اس سے مطلب کوئی ایسا ہے جو اپنی ماں کے اوپر نظر غلط ڈالے؟ نہیں، مر جائے گا مگر بیٹا اپنی ماں کے اوپر نظر غلط نہیں ڈال سکتے۔ مگر پیارو 20% لوگ اس میں پھنسے ہوئے، بتاؤں کیسے؟ حدیث شریف اگر سنو گے تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ یہ باتیں بھی ہمارے گھر میں پہنچنی چاہیے۔ کون ایسا ہے وہ جو بیٹا اپنی ماں پہ غلط حرکت کرے؟ بس غلط حرکت کرے تو سمجھ لینا پوری بات، ٹھیک ہے؟ کون ایسا بیٹا ہے؟ اللہ اللہ، ذرا نبی کی حدیث سنو اور دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے کے جانا۔ ایک حدیث سناؤں گا مگر کانٹے کی، پھر دوسری بات پہ حدیث سناؤں گا وہ بھی کانٹے کی۔ کون ایسا ہے لوگوں سنو، اگر تمہارا کوئی دوست ایسا تو اس کو سمجھا دینا، مگر ہے کون سنو، وہ ہے جو سود کھاتا ہے، اللہ اکبر۔ سٹا لگاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، رشوت لیتا دیتا ہے، حرام کھاتا ہے۔ سننے کی بات، نبی فرماتے ہیں سود کا جو گناہ ہوتا ہے اس گناہ کے 73 درجے ہیں، اور ایک حدیث میں 70 کا ذکر بھی ہے۔ 70 درجے، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا۔ پیارو نبی کا کلمہ پڑھنے والوں سنو، میری بہنیں بھی سنیں، بھائی بھی سنیں۔ اللہ اللہ، اگر نبی فرماتے ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا گناہ ایسا ہے، اس کا پاپ ایسا ہے جیسے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ مگر لوگ ہیں کھا رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے کھا رہے ہیں۔ پیارو توبہ کر کے جانا۔ یہ بچوں کی دستار تو ہی ہے مگر ہمارے گھروں میں بھی باتیں پہنچ جائیں۔ کوئی بھائی ایسا ہے اتنا گرا ہوا ہے
جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور اس کا گوشت نوچ نوچ کے مرے ہوئے بھائی کا کھائے؟ کوئی ہے ایسا؟ اور میری بہنوں سنو، 40% عورتوں میں ایسی ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھانے کے برابر۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھوں گا۔ قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا نا، یا غلط ہو سکتا؟ لیکن پتہ چلنا چاہیے کون عورت ہے ایسی، کون آدمی ایسا جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور اس مردہ بھائی کا نوچ نوچ کے گوشت کھاتا ہو۔ اللہ اللہ سنو ذرا قرآن کی آیت سنو میری بہنوں، تم بھی بھائی ہو، تم بھی دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جانا۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ او سنو، جو آج ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، چوراہوں پر چغلیاں ہو رہی ہے، بیٹھکوں پر غیبت ہو رہی ہے، دکانوں پر غیبت ہو رہی ہے، میری بہنوں میں بہت زیادہ ہے، پڑوس میں بیٹھنے جائے گی پورے محلے کی غیبت کر ڈالے گی، کوئی دوسری بہن بھی غیبت کرے گی۔ او میری بہن سن لو، او میرے بھائی سن لو، اللہ فرماتا ہے اگر کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ میری توبہ ہے، اللہ میری توبہ ہے۔ اگر تم نے نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا۔ اگر تم نے کسی کی غیبت کی ہے، برائی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس کی تم نے برائی کی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، عورتوں میں یہ اتنی زیادہ بلا پھیل گئی، اتنی زیادہ، کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو دن میں ایک آدھ مرتبہ اس کا شوہر ہو، ساس ہو، نندے ہوں، دیبر ہو، جیٹھ ہو، پڑوس کی لڑکیاں ہوں، محلے کی لڑکیاں ہوں، سسرال والے ہوں، میکے والے ہوں، کسی نہ کسی کی برائی لے کے بیٹھ جائے گی، کسی کی نہ کسی کی۔ ایسے ہی ہمارے بھائی ہیں کچھ، بس گیہوں لگا دیے ایک مہینے میں، اب 4 مہینے یا 3 مہینے خالی ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ بیٹھکوں پہ بیٹھے ہوئے آنکڑے لڑا رہے ہیں، آنکڑے۔ صحیح بتا رہے ہوں میں ضرور؟ وہی دماغ میں گھسی رہتی ہے، مسجد میں جا رہا، الٹی سیدھی نماز پڑھی، مسجد کے گیٹ سے ارے فلانا ایسا تھا، وہ تو ایسا تھا، وہ یوں ہے، وہ توں، وہ ایسا ہوا ویسا ہوا۔ الیکشن کا موقع آ رہا ہے ابھی، الیکشن کا، بعض نے تو اپنا چہرہ کالا کر لیا، منہ سے بدبو آنے لگی، بیٹھک پہ بیٹھا 2-2 1-1 بجے تک، اور نرے چائے پی رہا ہے، حقے پی رہا، بیڑی سگریٹ پی رہا، اور نری برائیاں کر رہا، محلے والوں کے بارے میں دے رہا کہ فلانے کو میں نے ادھر دیکھا، اس کو ادھر دیکھا، اس کو ادھر دیکھا، نرے آنکڑے، تم اتنے ووٹوں سے جیتو گے، وہ اتنے سے ہارے گا، وہ یوں ہے اور وہ تو ہے، وہ ایسا، پوری زندگی سے میں نکال لیا۔ اب نہیں ہے کیسا؟ اب آدمی جانے سے چور ہے، کسی کام سے اگر ادھر پردھان کی طرف چلا گیا تو وہ اسی کے کھاتے میں لکھ گیا، چاہاں ووٹ اس کو دے۔ صحیح بات ہے یہ جو بیٹھے ہوئے جو چمچے ہوتے ہیں نا، چمچے، یہی زیادہ گڑبڑاتے ہیں، دلوں میں درار ڈال دیے، محبتیں نہیں رہی۔ یار قسم سے حضرت کیا محبت تھی پہلے یار، نہ موبائل تھا، نہ فون تھا،
भाई भाई की कितनी कदर करता था। एक भाई, बड़ा भाई पूरे घर को चलाया करता था। छोटे भाई के कई कई बच्चे हो गए, कई कई बच्चे, मगर घर में आंगन में बैठ के मियां बीबी ने कभी एक प्लेट में खाया ही नहीं। शर्म हया, बड़े भाई के सामने, माँ के सामने, बाप के सामने। बीड़ी नहीं पीते थे, कई कई बच्चों के बाप हो गए। बीड़ी पीते थे तो कोने कचालों में छुप छुप के पीते थे। कोई उधर पी रहा, कोई उधर, कोई बड़ा भाई आ गया तो खून खुशक यही के यही तोड़ के फेंक दिया करता था। बाप के सामने बीड़ी नहीं पीता था। और आज अब्बा कह रहा फुक्का हो गया, लगाता क्यों नहीं? अब्बा ये तालीम दे रहे, अब्बा। छोटे छोटे बच्चे बीड़ी सिगरेट पे लगे पड़े। छोटी छोटी बच्चियां माँ को आंखें दिखा रही, माँ को आंखें दिखा रही। पहले की बूढ़ी औरत भी ना, किसी रास्ते में 2-3 आदमी खड़े ना, 2-3 आदमी, तो निकलती नहीं थी, डर के मारे छुप छुप के दीवारें पकड़ पकड़ के। पूछो कोई बूढ़ी औरत होते इनमें, दीवारें पकड़ पकड़ के, आड़ पकड़ पकड़ के ऐसी चोरों की तरह निकल के जाती थी। और आज 2-4 अपनी चुटियां वो चुटले बना लेंगी, वही बड़े बड़े, और वही मोती डाल लेंगी बालों में, यहां तक आस्तीनें, लालिये, फैशनीले कपड़े, शादी में सबसे ऊंचे पे खड़े हुए टिट्टे मार रही हैं, दांत गिजरा रही हैं, दांत। इन्हें कोई टोकने वाला नहीं है, ना इनकी मां, ना बाप, ना ताऊ, ना चचा, कोई नहीं। जवान बेटी है, दुपट्टा संभल के ओढ़े नहीं है, कपड़े दिखा रही है, चुटला दिखा रही है, चुटला मेहंदिया दिखा रही है। और अगर लोग नहीं भी देख रहे तो हंसी मजाक ठिट्टे कर करके इतनी आवाजें निकाले, लौंदगी कर रही है, हंसी मजाक कर रही है, शर्म हया गैरत उठ के बिल्कुल खत्म हो। भाई भाई दस्तरखान पे बैठा, सगा भाई मोबाइल में लगा, बड़ा साहब ऐसे में चल रहा, खा रहा, खा ले, घास आ जाए या फूस आ जाए, खा ले। निकाल के नहीं दे सकता अपने भाई को डोंगे में से। हजरत इतने गिर गए हम लोग, इतने बराबर में कमरे, इधर भी इधर भी। इधर वाले भाई को यह पता नहीं है कि मेरे भाई के बच्चे किस हाल में, तबीयत खराब है, बुखार है, रात भर पेट में दर्द रहा। एक का शौहर बाहर काम करने गया था तो उसकी बीबी पेट के दर्द में मर जाती है, इंतकाल हो जाता। मगर इस नालायक भाई को इतना होश नहीं रहा कि मेरी भाभी चीख रही है या मेरे भतीजे छोटे छोटे या भतीजे किस हाल में, मोबाइल में लगा, बहरा हो गया एयरफोन लगाते लगाते। तो अम्मा की क्या सुनेगा, अब्बा की क्या सुनेगा? बस सीने पर रखा, वो मोबाइल में नाच रही है, ठुमके मार रही है, ये हंस रही है, दुनिया से अलग है। निरा शैतान इनकी रगों में दौड़ रहा, निरा शैतान। कहां गई शर्म या गैरत? जरा सोचने की बात है, सोचने की। न मोबाइल था, न फोन था, अरे पूरा मोहल्ला लग जाता था यार। शादी तुम्हारे गांव में अगर किसी का लिंटर पड़ता होगा, लिंटर ना, तो बस घर वाले कड़ी चावल बनाते थे, पूरा मोहल्ला, उन्हें मजदूर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी जनाब। अजी मियां मजदूर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पूरा मोहल्ला लिंटर डलवा दिया करता था, पूरा मोहल्ला छप्पर डलवा दिया करता था। खेत में गन्ना लगता था, ये हमने बचपन में देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ भी, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, जमीन है, समझे। गन्ना लगता था तो पूरे मोहल्ले के लोग गन्ना लगवाने जाते थे। बोलो नहीं होता था क्या ऐसा? कहां गई ये मोहब्बतें अब तो जो तुम्हारा दोस्त है वो भी सांप का आस्तीन है, सांप का आस्तीन। उसकी नीयत खराब है, नीयत। अरे वो कैसा दोस्त है जो दोस्त की बीबी पे गलत नजर रखे? वो हमदर्द है क्या? बोलो। मोहल्ले में ना, मोहल्ले में कोई गैर मुस्लिम लड़की रहती थी ना, तो मोहल्ले के लड़के ये कहते थे हमारे मोहल्ले की इज्जत है, मोहल्ले की। कोई हाथ तो लगा के दिखाए जरा, मारते थे, मर जाते थे। मोहल्ले की इज्जत, गांव की इज्जत पे मरते थे। किसी का रिश्ता होता था, फलाने की लड़की का रिश्ता हो रहा, तो वो दुश्मनों के साथ, दुश्मनों के यहाँ जाता था कि ये बताओ हमने फलाने की लड़की की है, कैसी है उसकी लड़की? तो वो दुश्मन ये कहता था, दुश्मन देखो सुनो साहब, मेरी उससे बोलचाल नहीं है, 1 साल से नहीं बोलता हूं, लेकिन बच्चों में कोई कमी नहीं है जी। वो यही कहता था कि बच्चों में कोई कमी नहीं है।
بچے ٹھیک ہے، دشمن یہ گواہی دیتا تھا، اور آج تو سگی بھابج یا کوئی نہ کوئی رشتہ دار خاندانی پتہ چل جائے فلانے کی لڑکی کے رشتہ اچھا ہوا، اچھا گھرانہ، وہی پہنچ جائے گی بھانجی مارنے اور اس سے پوچھے گی بالکل بھولی بن کے، نری سیدھی اور نری زہریلی ناگن ہے، ناگن بالکل بھولی بن کے پہنچے۔ تمہارے لڑکے کتنے بڑے ہو گئے؟ اب پوچھو اس بھولی سے، لٹ پھیرو اس پہ کہ تمہارے لڑکے کتنے ہو گئے؟ اتنے بڑے، کہیں رشتہ ہوا؟ اچھا وہاں ہوا ہے، کون سی لڑکی وہ؟ اچھا اس کو دورے پڑتے تھے، ٹھیک ہو گئی ہے کیا وہ؟ ویسے گھرانہ ٹھیک ہے، کر لو، خاک ٹھیک ہے، پہلے تو نے ریڑ مار دی، تو دورے پڑتے تھے، لے اتنے میں رشتہ ختم۔ اور لڑکے بھی اتنے بے باک ہو گئے، اگر ابا نے پہلے جس کے گھر باندھ دیا، کالی لڑکی ہے تو اسی کو برداشت، گوری ہے تو اسی کو، جیسی ہے اسی کو۔ اب تو اگر بیٹے کو بلٹ موٹر سائیکل نہیں ملی، کون ہے ادھر؟ ان کو چھپائیو، ایمن نبی ہے، محمد نبی، ادھر جا کے بات کرو۔ اب سنو میری طرف توجہ دو، اگر بلٹ نہ ملے یا چار پہیوں کی نہ ملے تو چھوٹتے ہی کہہ رہے لے جاؤ اسے گھر، لے جاؤ، اتنے ننگے بھکاری ہو گئے، ننگے بھکاری۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں جن لڑکیوں کے باپ سے نا یہ مانگی جا رہی نا، تو لڑکیاں بھی ان کے ناک میں دم کر دیں، ہر مہینے میں مانگ 50,000 کا خرچہ، لے جا ٹانگ دے الٹا اس کو، اب کر مزدوری، ٹھٹوا کہیں کا، سمجھے؟ 500 روپے کی مزدوری کرتا، بلٹ مانگ رہا، گھر میں کھڑی ہے، تیسرے مہینے میں بیچ لیتا، تیسرے مہینے میں چلانی سنبھل کا، گیئر ڈال لیا، ٹھک 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 کر کے۔ تمہاری بھی بیٹی ہوں گی ایک دن، ہماری بھی بیٹی ہوں گی، سب کی بیٹی ہوں گی، لیکن ذرا توجہ دو، خیر غور کرو، غور۔ اللہ اللہ، باپ نے اتنے آزاد چھوڑ دیے۔ یہ ماں سے پوچھتا ہوں، اگر ان کا بیٹا پیشاب پینے لگے تو یہ ماں پلیٹ میں کھانے دے گی؟ بولو، اس دسترخوان پہ بٹھا کے کھلائے گی؟ باپ اپنے بیٹے کو ساتھ میں کھلائے گا اگر کسی کا بیٹا پیشاب پینے لگے تو؟ بولو، دوست اس سے دوستی رکھیں گے؟ پورے محلے میں کہے گا ارے ہٹ ہٹ ہٹ، یہ پیشاب پیتا، پیشاب۔ اب سنو پیارے، پیشاب اور شراب دونوں ناپاکی میں برابر ہے۔ اگر اس کپڑے پہ پیشاب لگ جائے، پھر اس کپڑے پہ شراب لگ جائے، پیشاب کا جب تک دھوگے نہیں نماز نہیں ہوگی، تو شراب کا بھی جب تک دھوگے نہیں نماز نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہیں پہ اللہ کا نام لکھا ہوا، بسم اللہ کا نام لکھا ہوا ہو، نبی کا نام لکھا ہوا، کسی ولی کا نام لکھا ہوا، اس پہ تم پیشاب ڈالو گے؟ اور اگر ماں باپ کے سامنے اگر کوئی پیشاب اس پہ لوٹے تو ماں باپ کیا کریں گے؟ گھر میں سے نکال دیں گے، ہے کہ نہیں؟ لٹھ لے کے، کوئی نہ بہن کہ تھو 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 ہٹ ہٹ میرے ساتھ نہیں کھائے گا، بھائی کیسا کہ تھو تھو نہیں کھائے گا، بھانجی کہ بھتیجی کہ سب کہ نہیں کھائے گا۔ مگر شراب جس کا بیٹا پیتا اس کی ماں کو پتہ نہیں ہے، اس کے باپ کو پتہ نہیں ہے، اس کے بھائی کو پتہ نہیں ہے، اس کے دوست کو پتہ نہیں ہے۔ اور ذرا سوچنے کی بات ہے یار، جس منہ سے اللہ کا نام لے رہا ہے اسی منہ پہ وہ ناپاک چیز شراب لگا رہا، کتنا بھیانک انسان ہے وہ، جس منہ سے نبی کا نام لے اور اس پہ شراب ڈالے۔ اور کوئی بہن یہ نہیں کہتی کہ نکالو گھر سے، کوئی بھائی نہیں کہتا۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کسی مولانا کو سنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر ماں باپ محلے والے ایسے شرابی کا بائیکاٹ کر دے تو اسے شراب چھوڑنی پڑے گی۔ کسی شادی میں نہ کھلاؤ، کسی اس میں، مگر ماں بھی مست ہے، باپ بھی مست ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، بیاہ ہو رہا ہے، شراب پی پی کے ناچ رہا، ٹھم کے مار رہا، پورا گھر خوش ہے، پورا گھر خوش ہے اس شرابی سے۔ اللہ اللہ، سنو ذرا قرآن کی آیت سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
सुभान अल्लाह। وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ۔ सुभान अल्लाह। इसकी शान नुज़ूल में देखो, हजरत अली क्या कहते हैं। हजरत अली से मोहब्बत, ओ बेटा बैठ जा, हजरत अली से मोहब्बत करने वालों सुनो। हजरत अली फरमाते हैं अगर किसी तालाब में पानी हो, आज से शराबी बेटे की प्लेट में अलग बर्तन कर दो वरना छोड़ दे। हजरत अली फरमाते हैं अगर किसी तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो शराब जिसमें जो पानी में डाली गई अब वो पानी वहीं पे खुशक हो जाए, हजरत अली फरमाते हैं अब उस जमीन पे घास जम जाए। हजरत अली से मोहब्बत करने वालों सुनो, हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां खा ले, मेरी बकरियां चर ले। तो अली की वो जात है कि बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। ऐसे ही थे ये अल्लाह वाले। उस पानी में शराब, शराब पानी में, वो शराब पानी में और पानी जमीन में और जमीन पे घास, घास बकरियों ने चरी, उस घास के जरिए जो दूध बना। हजरत अली फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि उन बकरियों का अली दूध भी नहीं पिएगा। यह है तकवा। और तुम गटर गटर वो घोड़े का पेशाब पीते जा रहे हो। बोलो आज के बाद कोई पिएगा क्या शराब? नहीं प्यारो, तीन बातें ये हुई। सूद हराम नहीं खाना, सूद नहीं खाना, हराम नहीं खाना। दूसरी बात ये है गीबत, चुगली। और तीसरी बात क्या हुई? शराब। अब चौथी बात पे मेरी तकरीर खत्म। चौथी बात जो तुम्हें दे के जा रहा हूं वो सुनो, तवज्जो रखियो इस बात पर। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, अगर हम दुआएं कबूल कराना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा कारोबार अच्छा चले, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में खैर व बरकत हो, अगर हम ये चाहते हैं कि हम तरक्की कर जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए? तवज्जो है। कुरान की आयत पढ़ूंगा, फिर इसी पे एक दो जुमले बोलूंगा। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभान अल्लाह। क़द अफ़लहल मुमिनून सुभान अल्लाह। الذين هم في صلاتهم خاشعون सुभान अल्लाह। बेशक कामयाब मोमिन है, मोमिन ही है। कौन मोमिन? जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, जो नमाज खुशू खुजू से पढ़ते हैं, अल्लाह के खौफ से पढ़ते हैं, खुशू खुजू से पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, वही मोमिन कामयाब है। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। सुभान अल्लाह। और वो लोग
جو بری باتوں سے بچتے ہیں، جو لغو باتوں سے بچتے ہیں، جو بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں۔ اب اگر نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارے گھروں میں خیر و برکتیں نہیں ہوں گی۔ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی، اور اگر نماز کو قبول کرانا ہے اور ہمیں دعاؤں کو قبول کرانا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنی پڑے گی، ماں باپ کی عزت کرنی پڑے گی، ماں باپ کی فرما برداری کرنی پڑے گی، ماں باپ کا کہنا ماننا پڑے گا۔ ماں کی خدمت، باپ کی خدمت اگر کرو گے، اب اگر ماں باپ راضی ہو کر کے تمہارے لیے دعائیں کر دے تو نبی خود فرماتے ہیں دعاء الوالدین عن اولادہما کدعاء النبی عن امتہ۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنی بچیوں پہ پردہ لازم کر دو۔ شراب، جوا، سٹا، چغلی، غیبت، تیری میری آپس میں لڑائی، چوری چکاری، ان تمام چیزوں سے باز آؤ۔ اتنے پیارے ہو جاؤ، اتنے پیارے ہو جاؤ، پیارو تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہہ اٹھے واہ، جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو نبیوں کا امام کتنا اچھا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ دو بچے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ میں عامل بھی بنائے، متقی و پرہیزگار بنائے، ان کے استاذ محترم کو اور تمام ساتھیوں کو، والدین کو، پوری بستی والوں کو مولا جزائے جزیل عطا فرما دے، میرے بھی علم اور عمل میں برکتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ مولا ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سب لوگ میرے ساتھ میں توبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔